नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो हमारा मौजू है, हम किताब आदाबुन निकाह को शुरू कर रहे हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब जो है अहया उलूमुद्दीन में, और इमाम साहब फरमाते हैं कि निकाह से दीन पर मदद मिलती है, शैतान ज़लील व रुस्वा होता है और अल्लाह के दुश्मनों के मक्र फरेब से बचने के लिए ये एक मजबूत हिसार है। और निकाह के फ़वाइद बयान करते हुए इमाम साहब बताते हैं कि इसके ज़रिए उम्मत के अफराद में इजाफ़ा होता है और सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के रोज़ अपनी उम्मत की कसरत पर फ़ख्र फरमाएंगे। इस लिहाज से निकाह के आदाब का इल्म बहुत ज़रूरी है। तो उसमें फिर इमाम साहब जो हैं वो अपनी एक बहुत बैलेंस्ड राय वो देते हैं इस हवाले से, जिसमें आप जिक्र करते हैं कि निकाह का क्या मकसद है और किस तरह होना चाहिए और उसके उसके फ़वाइद क्या हैं, और उसमें कोई अगर एक्सेप्शन है कि कोई अगर निकाह नहीं करना चाहता तो उसमें क्या एक्सेप्शंस हैं। तो सबसे पहले तो कुरान की आयत है व अनकिहुल अयामा मिनकुम, और तुम में जो बेनिकाह हो उनका निकाह कर दिया करो। इसी तरह फला तअदुलूहुन्न अन यनकिहना अज़वाजहुन, इस अम्र से मत रोको कि वो अपने शौहरों से निकाह कर लें। और फिर एक और आयत में आता है कि वलक़द अरसलना रुसुलम मिन क़ब्लिका वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, ये जुज़ नंबर 13 में ये आयत आई है। और हमने यकीनन आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे और हमने उनको बीवियां और बच्चे भी दिए। वजालना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रियतन। इसी तरह औलियाउल्लाह और नेक लोगों की सिफात बयान करते हुए कुरान में आया है, कि पारा नंबर 19 में आता है वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और वो ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमको हमारी बीवियों और हमारी औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक यानी राहत अता फरमा और हमको मुत्तकियों का इमाम बना दे। तो निकाह की इतनी फजीलत आई है। उसके बाद अहादीस जो आई हैं निकाह के बारे में, वो ये है कि अन्निकाहु सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रगिब अन सुन्नती फ़क़द रगिब अन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज किया उसने मुझसे एराज किया। उसने मेरी सुन्नत से पहलू तही की, उसने मुझसे पहलू तही की, यानी इतना इसमें वईद है निकाह ना करने के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में। और ये इस हदीस के जो रावी हैं वो इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं, और अबू याला में यह हदीस आई है। इसी तरह अबू याला की ही एक हदीस और उसके रावी भी इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही हैं। उसमें यह आता है कि निकाह मेरी सुन्नत है, जो शख्स मेरे दीन से मोहब्बत रखे उसे चाहिए कि वो मेरे तरीके पर चले। अन्निकाहु सुन्नती फमन अहब्बा फितरती फलियस्तन बिसुन्नती। फिर इसी तरह बैहक़ी में एक रिवायत आती है जिसके अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उसके रावी हैं कि तनाकहु तकस्सरू फ़अन्ना इबाही बिकुम उमम
यौम अलक़ियामा हत्ता बिलक़िस्त, कि निकाह करो और कसरत में हो जाओ, और मैं क़यामत के रोज़ तुम्हारी कसरत पर फ़ख्र करूँगा, यहाँ तक कि ज़ाया हो जाने वाले नाक़िस बच्चे पर भी। यानी निकाह के ज़रिए अगर कोई ऐसा बच्चा पैदा होता है कि जो पैदा होने से पहले ही अबॉर्ट हो गया, अबॉर्ट से मुराद है कि खुद ब खुद किया गया नहीं, जो अल्लाह ताला की तरफ से, जिसको मिसकैरेज कहते हैं, वो हो गया, या पैदाइश के फ़ौरन बाद तबई तौर पे उसका इंतकाल हो गया, तो अल्लाह ताला उसके बदले में भी अजर व सवाब अता फरमाएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी ने खुद करवाया, खुद कत्ल किया पैदाइश से पहले या बाद में, तो वो उसके लिए फिर वो गुनाहगार भी होगा। फिर इसी तरह एक हदीस है कि मन तरकत तज़वीज मुखाफतल आइला फलैसा मिन्ना। अबू मंसूर दैलमी में ये रिवायत आई है, और अबू सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुफलिसी के खौफ से निकाह ना करे वो हम में से नहीं। आगे फिर एक्सेप्शंस की जहाँ पे बात होती है, उससे पहले यह है कि जो शख्स कुदरत रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए। मन कान ज़ा तौलिन फलियतज़व्वज, इब्न माजा में रिवायत आई है, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इसकी राविया हैं, और कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स कुदरत रखता हो इसे निकाह करना चाहिए। उसके बाद ये है, अगली जो हदीस है वो भी बुखारी और मुस्लिम में है, और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं इसके, कि मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर व अहसन लिलफ़र्ज व मन ला फलियसुम फ़इन्न अस्सौम लहू वजा। कि तुम में से जो शख्स, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स गर हस्ती का बोझ उठाने की हिम्मत रखता हो उसे निकाह कर लेना चाहिए, क्योंकि वो निगाह नीची करने वाला है और शर्मगाह को बचाने वाला है। और जो शख्स ताकत ना रखता हो उसे रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ा जो है वो उसके हक में शहवत को तोड़ने वाला है। फिर इसी तरह अहमद इब्न हम्बल के मुस्नद में हदीस आई है कि मन अतल्लाह मन अता लिल्लाहि व अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व अनकह लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमानह। कि हज़रत मुआज़ इब्न अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह के लिए दिया, आता लिल्लाहि, और वह अहब्ब लिल्लाहि, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत की, और वो अनकह लिल्लाहि, और अल्लाह ताला के लिए निकाह किया, फ़क़द इस्तकमला ईमाना, वो उसका जो ईमान है वो मुकम्मल उसने अपना कर लिया, अपना ईमान। तो निकाह जो है वो ईमान की तकमील होती है, उससे पहले इंसान का जो ईमान है वो नामुकम्मल होता है। और मन तज़व्वजा फ़क़द अहरज़ा शत्र दीनह फलियत्तक़िल्लाह फ़िश्शत्रिल आख़िर, कि जिस शख्स ने निकाह किया उसने अपना आधा दीन ले लिया, और अब वो दूसरे आधे में अल्लाह से डरे। और ये जो है ये इब्न अल जौज़ी की किताब में ये आई है ये रिवायत, और तिबरानी में भी ये
روایت آئی ہے، اور تاہم اس کا جو ہے وہ اس روایت کا حدیث ہونا وہ یہاں سے معلوم نہیں ہو رہا، تو اس کو ہم روایت کے طور پر ہی رکھیں گے۔ پھر آثار صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی محض دو وجوہ سے نکاح نہیں کر پاتا، یا تو اپنی نامردی کے باعث یا بدکاری کے باعث۔ مطلب یہ ہے کہ دینداری نکاح کے لیے رکاوٹ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اہلیہ کی وفات کے دوسرے روز نکاح کر لیا اور فرمایا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں ایک رات بھی کنوارے پن کی حالت میں گزاروں، تجرد کی حالت میں گزاروں۔ اسی طرح بشر ابن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تارک سنت سمجھتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ایکسیپشنز کی بات ہو رہی ہے کہ اول اور جو بحیثیت مجموعی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ نکاح کیا جائے، تاہم جو ایکسیپشنز ہیں بعض لوگوں نے اس میں ایکسیپشنز لی، اس میں پھر بہت ضروری ہے کہ انسان اپنی پاک دامنی کو، پاکیزگی کو برقرار رکھے اور لوگوں سے حسن سلوک کرتا رہے۔ جس طرح ہمارے پاس اگزامپلز ہیں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے اپنی پاک بازی کا جو ہے وہ انہوں نے اس کو قائم رکھا اور نکاح نہیں کیا، تاہم یہ اولا نہیں ہے۔ اولا یہی ہے کہ نکاح کیا جائے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ لوگوں سے حسن سلوک کرتا رہے اور اپنی پاک دامنی کو برقرار رکھے، تو یہ غیر اولا میں آئے گا۔ تو اسی سلسلے میں بشر ابن حارث رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو تارک سنت سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا ان سے کہہ دو کہ میں فرض کی مشغولیت کی وجہ سے سنت کا تارک ہوں۔ ترک نکاح کے سلسلے میں جب آپ پر زیادہ اعتراضات کیے جانے لگے تو فرمایا میرے لیے یہ آیت نکاح سے معنی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں جو کہ مثل انہی کے حقوق ہیں جو ان عورتوں پر قاعدہ شرعی کے مطابق ہیں۔ تو پھر ان کا یہ جواب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے نقل کیا گیا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بشر سے کیا مقابلہ، وہ تو تلوار کی نوک پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جب بشر ابن حارث کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، یعنی آپ نے شادی نہیں کی تو آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ تو فرمایا جنت میں میرے درجے بلند کر دیے گئے ہیں، انبیاء کے مقامات مجھے دکھلائے گئے ہیں، مگر شادی شدہ لوگوں کے درجات تک پہنچنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق بشر نے جواب دیا کہ باری تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تیرا کنوارا آنا پسند نہیں تھا۔ تو یعنی یہ ایک طرح سے ناپسندیدگی کے زمرے میں آتا ہے کہ انسان نکاح کے بغیر رہے۔ پسندیدہ، اولا، مستحب، سنت سب یہی ہے کہ نکاح کیا جائے۔ اور اگر کسی نے نکاح نہیں کیا، اپنی پاک دامنی کو، پاکیزگی کو برقرار رکھا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا، اپنے میل جول کو بہت اچھا رکھا، تو پھر وہ شخص جو ہے پھر اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ لیکن تاہم جو شادی شدہ کا جو مقام ہوگا اگر وہ زیادہ نیک ہوگا تو، اور دونوں ایک جتنے نیک ہوں گے تو شادی شدہ اس کا زیادہ مقام و مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی
نگاہ میں نکاح سے اعراض کرنا، تو اس میں ابن ابی الحواری فرماتے ہیں کہ نکاح کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں کچھ لوگوں کے درمیان مناظرہ ہوا، آخر میں یہ طے ہوا کہ اس کے معنی یہ نہیں کہ آدمی کے اہل و عیال نہ ہوں، بلکہ ہوں مگر ایسے نہ ہوں کہ اسے دین سے روک دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو خیر سے وابستہ دیکھنا ہو، اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو خیر سے وابستہ دیکھنا چاہتے ہوں تو اسے بیوی بچوں کے چکر میں نہیں پھنساتے۔ اگین یہ ایک ایکسیپشن ہے، یہ ایک استثناء کی صورت ہے۔ اولا اور یہی ہے کہ نکاح کیا جائے، زیادہ تر روایات سے یہی پتہ چلتا ہے۔ پھر ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگر ماں، بیوی اور بچے تجھے اللہ سے روک دیں تو یہ سب چیزیں تیرے لیے نحوست کا باعث ہیں۔ تو نکاح جب کر لے انسان پھر اس پہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور اولا یہی ہے، سب سے بہتر وہی ہے شخص جو نکاح بھی کرے اور نکاح کے بعد بیوی بچوں کے حقوق بھی پورے کرے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائے، جس طرح یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اے ایمان والو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، اور ایسی آگ جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، ایسی آگ یعنی وہ پتھروں کو بھی گھائل کر دے گی، اور اس انسان جب اس کا ایندھن ہوگا تو انسان کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی اور پھر دوبارہ زندہ کرے گی، پھر دوبارہ راکھ کرے گی۔ تو پھر نکاح کرو اور اپنی اہل و عیال ہیں، آپ کی اولاد ہے، ان کی جو پرورش ہے وہ اسلام کے نظریے کے مطابق اور شریعت کے مطابق کی جائے، تو اس کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے۔ اور یہاں پہ پھر فضیلت آتی ہے نکاح کرنے والے کی نکاح نہ کرنے والے پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کریں اور ان کو ایسا بنائیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں۔ تو ہم بیوی بچوں کے لیے ٹھیک ہے ان کے مال کے بارے میں، ان کے فیوچر، ان کے کریئر کے بارے میں سوچتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تاہم ان کی آخرت کے بارے میں بھی سوچا جائے۔ اب آگے جو اگلی نشست ہوگی ہم اس میں نکاح کے فوائد جو ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے، اور ہمارے ایک بہت عزیز دوست نے یہ سوال کیا کہ جناب یہ جو ہے تقدیر کے بارے میں، کہ جی انسان، میں بھی اس کو دیکھتا ہوں کہ ان کا سوال اصل میں کیا تھا، اور وہ کہیں نہ کہیں یہ بات یہ آئی تھی کہ زندگی کا فلسفہ آسان ہے، یعنی زندگی کا فلسفہ سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ ہر موڑ پہ اپنا ایک نیا رنگ دکھا کے انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ اگر سب کچھ انسانوں کی مرضی کے مطابق ہونے لگ جائے تو شاید لوگ خدا کی، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی سے منکر ہو جائیں۔ اس لیے اس پاک ذات نے انسان نما کٹھ پتلی کی ڈور اپنے کن پہ رکھ دی ہے، جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو کے رہتی ہے، نہ کسی کی من مرضی، نہ کسی کے دل کے آباد یا برباد ہونے کا فرق پڑتا ہے۔ ہاں وہ آزماتا ضرور ہے، کبھی کچھ دے کے تو کبھی کچھ لے کے۔ تو اس میں میرے جو دوست ہیں
بہت ہی عزیز دوست ہیں. ان کا سوال تھا کہ کیا انسان پھر مثبت کوشش بھی چھوڑ دے، یعنی اگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. تو اس سلسلے میں علماء نے بہت کچھ فرمایا، اور جبریہ اور قدریہ جیسے فرقے پیدا ہوئے. ایک فرقے نے کہا کہ انسان مجبور محض ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، انسان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اور ایک فرقے نے کہا، قدریہ نے، کہ انسان کو ہر چیز پر قدرت ہے، انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اور اسی طرح اسی سے ملتا جلتا جو نظریہ تھا وہ ڈاکٹر غلام مرزا ملک شہید رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے پیش کیا. وہ بھی یہی تھا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر جو چیز جو ہوتی ہے اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. تاہم جو سب سے اچھا نظریہ جو مجھے لگا وہ میرے مرشد نے بیان فرمایا، اور وہی نظریہ جو ہے وہ شریعت کی ایک بہت اہم کتاب ہے عقائد کی، اس کا جس کا نام ہے حضرت امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اور بہار شریعت. اس میں جو چیز لکھی ہوئی تھی، اور وہی بعد میں میرے مرشد سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، تو انہوں نے بھی یہی چیز فرمائی. اور وہ یہ ہے کہ تقدیر جو ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے. تو تقدیر کا ایک حصہ جو ہے وہ بالکل انسان کے بالکل اپنے اختیار میں ہے. یار میں محنت کروں گا، مجھے اللہ تعالیٰ اس کا پھل دے دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دیں گے. تو وہ تقدیر میں نے خود بنانی ہے. اور اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب کی بات 100% درست ہے کہ وہ اپنی تقدیر میں نے خود بنانی ہے. پھر اب جو بہار شریعت میں جو دوسرا حصہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو دوسرا حصہ ہے وہ ایسا حصہ ہے جس کو، یہ پہلی تو تھی نا تقدیر، تقدیر معلق ہے کہ جس کو میں خود بنا رہا ہوں، وہ معلق ہے، میرے ہاتھ میں ہے، وہ سسپینڈڈ ہے، میں جس طرح کرتا جاتا ہوں تقدیر بنتی جاتی ہے. اور اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ تو نے کیا کیا، تو نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. اب آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں ہوگا کہ اللہ میرے پاس میری قسمت میں نہیں تھا. نہ نہ نہ، یہ تقدیر معلق کا حصہ ہے، اس کے بارے میں آپ سے مکمل پرسش کی جائے گی، اور یہی ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا. دوسرا حصہ یہ ہے جس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے. وہ ایسی تقدیر ہے کہ جس کا ایک چیز جس نے ہونا ہی ہونا ہے، آپ کچھ کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تو وہ ہونا ہی ہونا ہے. مثال کے طور پہ اب یہ آج کل ایک جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اس لیے مثال دینا ذرا آسان ہو گئی ہے کہ اگر ایک شخص کو کورونا وائرس ہونا ہی ہونا ہے، خدا نخواستہ، تو وہ لاکھ ماسک پہن لے، ویکسین لگوا لے، سب کچھ کر لے، اگر اس کو ہونا ہے تو وہ ہونا ہی ہونا ہے، اگرچہ امکانات بہت کم ہو جائیں گے. تو ظاہری بات ہے کہ جو لوگ ویکسین لگوائیں گے اس سے کورونا کی جو سطح ہے وہ گرے گی. اس کی افادیت سے قطعاً انکار نہیں ہے ویکسین اور احتیاط کی، لیکن جس کو ہونا ہے اس کو ہونا ہے. اور ظاہری بات ہے کہ جو شخص ویکسین نہیں لگوائے گا اور جو شخص احتیاط نہیں کرے گا اس کو ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے، اور جو احتیاط کرے گا اس کے چانسز کم ہوں گے. لیکن ان دی اینڈ اگر کسی کو ہونا ہے تو وہ ہو کے رہے گا، اس کو آپ روک نہیں سکتے. یا چلیں آپ احتیاطوں کو بھی چھوڑ دیں، کورونا چین میں پھیلا، اب تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ پوری دنیا میں پھیلے گا، وہ پھیل کے رہا. تو ہم اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہے، دعا اور دوا. لیکن جو
پہلی ویو آئی ختم ہو گئی، اب ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم اپنی طرف سے پوری احتیاط کر رہے ہیں سیکنڈ ویو نہ آئے، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ وہ آئے گی تو وہ پھر آ کے رہے گی. پھر تھرڈ ویو اگر لکھا ہوا ہے تقدیر ازدی میں، مشیت ازدی میں، تو پھر وہ آ کے رہے گی. وہ پھر پورے ملک میں آئی دوسری ویو، اور پھر تیسری ویو بھی. تو یہ ساری چیزیں تقدیر مبرم سے متعلق ہیں. اور اب ایک تیسری جو فارم ہے، یہ دونوں کے درمیان ہے، کہ ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے. تقدیر مبرم جو ہے وہ اٹل تقدیر ہے کہ اس کو دنیا کی کوئی طاقت ٹال نہیں سکتی، اور ایک تقدیر معلق ہے کہ جو انسان بنا ہی اپنی تقدیر خود رہا ہے. یعنی اگر تقدیر معلق میں آپ ویکسین کو، علاج کو لے کے جائیں، احتیاط کو لے کے جائیں، تو وہ تقدیر معلق میں بھی آ سکتا ہے کہ انسان نے خود احتیاط کی، دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس احتیاط کے بدلے میں اور اس علاج کے بدلے میں کورونا سے محفوظ رکھا. یہ تقدیر معلق ہے. اور جہاں پہ مبرم میں آ گیا تو وہ پھر اٹل ہو جائے گا. ایک چیز جو ان دونوں کے درمیان ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ویسے تو مبرم لکھا ہوتا ہے کہ اس بندے کی تقدیر میں، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہم سب کو محفوظ کرے رکھے، لیکن تقدیر مبرم جو ہے نا وہ ایک شبہ مبرم تقدیر مبرم کی جو ہے نا ایک معلق فارم ہے، یا ایک شبہ مبرم ہے کہ وہ مبرم کی طرح کی ہے. تو لیکن وہ مکمل مبرم نہیں ہے. وہ تقدیر مبرم کی طرح کی ہے کہ وہ جہاں پہ اب آپ نے ایک جو آپ نے جو یعنی ایک تقدیر جو آپ نے بنائی ہے اس کو ٹالا جا سکتا ہے دو طریقے سے. ویسے تو وہ اٹل ہے لیکن وہ تقریباً اٹل ہے. ایک بندے کی قسمت میں لکھا ہوا ہے کہ آج اس کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، لیکن صبح ہی صبح اس نے جو ہے وہ ایک غریب کی مدد کر دی، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اس نے صدقہ دیا، اس نے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ ساری دعائیں کی، حفاظتی دعائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کے بدلے میں، ان دعاؤں کے صدقے اور وہ جو اس نے صدقہ و خیرات کیا اس کے بدلے اس کا وہ جو ایکسیڈنٹ تھا وہ ٹال دیا. کہ مثال کے طور پہ اس سڑک پہ ایکسیڈنٹ ہوا، وہ آج دفتر گیا ہی نہیں، اس کو بیمار کر دیا. تو یہ ہے کہ تقدیر شبہ مبرم، کہ جو مبرم کی طرح ہے کہ لکھی ہوئی تھی، اٹل تھی، لیکن تقریباً اٹل تھی. اس میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے فلیکسیبلٹی رکھی تھی. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا سے جو تقدیر ہے وہ بدل جاتی ہے. وہ تیسری طرح کی تقدیر ہوتی ہے جو دعا سے بدلتی ہے. پہلی طرح کی جو تقدیر ہے وہ دعا سے نہیں بدلتی. اس کے لیے دعا اس کے لیے بھی ہوگی، لیکن اس کے لیے محنت ہوگی. اگر آپ میٹرک کے امتحان میں نہیں بیٹھیں گے تو صرف دعا سے پاس نہیں ہو سکتے. وہ تو تقدیر معلق ہے، وہ تو بنانی ہی آپ نے خود ہے. اور جو دوسری طرح کی تقدیر ہے مبرم، وہ کبھی بھی نہیں ٹل سکتی. اور جو تیسری طرح کی ہے کہ آپ کی تقدیر میں کچھ لکھا تھا لیکن وہ کچی پینسل سے لکھا ہوا تھا مثال کے طور پہ، اور جیسے ہی آپ نے صدقہ خیرات کیا، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ بلا آپ کے سر سے ٹال دی. اسی لیے دو چیزیں کہی جاتی ہیں کہ وہ رد بلا ہیں، ایک صدقہ اور ایک دعا. دعا سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے، صدقہ و خیرات سے بھی تقدیر بدل جاتی ہے. اس لیے اپنے اہل و عیال کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور صدقہ و خیرات کریں، غریب لوگوں کی مدد کریں، اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اگر آپ کا کوئی مزید اس بارے میں کویسچن ہو تو کامنٹس میں، یوٹیوب پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں لکھ دیں. اگر واٹس ایپ پہ آپ سن رہے ہیں تو اس کے کامنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس پہ پھر اس کا جواب دیا جائے گا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.